बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। सुबह का आगाज हो चुका है नाज़रीन। जब आप रात को सोते हैं, मैं हैरान हूँ जो बच्चे रात में भी देर तक खेल रहे होते हैं बाहर। मेरा अपार्टमेंट के बाहर इतना शोर और गुल होता है, इतनी चहमगोइयां हो रही होती है बच्चों के हवाले से। मैं परेशान होती हूँ कि ये बच्चे रात में अगर इतना खेल रहे हैं तो सुबह स्कूल कैसे जाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में गर्दिश कर ही रही होती है, क्योंकि मैं 9 बजे सो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बच्चे जो हम बार बार ये कंसर्न बार बार हम एडवाइस करते हैं कि आप जल्दी सो जाया करें, 8 घंटे आपको सोना लाजमी है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। आपकी सेहत जो है वो अच्छी होती है और बच्चों के लिए नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है। अगर मेरे अपार्टमेंट से कोई मुझे देख रहा है तो कतई मेरा ये मकसद नहीं है कि आप लोग मेरी बातें सुन के और मुझे जो है बोले कहकशा बहुत इतरा रही हो, तुम इस शो में बैठ के जो है बता रही हो, हमारे बच्चों को पॉइंट आउट कर रही हो। नहीं जी, ये एक खूबसूरत नसीहत थी, एडवाइस थी। मैंने एडवाइस जो है वो आप लोगों के लिए लाई थी कि मैं आप लोगों को दे दूं, ताकि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा नींद का उनका ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें। और एडवाइस से याद आया, जब एक तो इंट्रो होता है ना, तो मैं ज्यादा जज्बाती हो जाती हूँ और ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ आप लोगों से बात करने में। एडवाइस से याद आया, अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है किश्वर नाजली, तूबा फाउंडेशन से ताल्लुक है। ये टीचिंग भी कर रही हैं 14 साल से, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। हमारी टीचर्स जो है खासा थोड़ी सी ना रूड होती थी, थोड़ा सा हमें देख के डर लग जाता था। टीचिंग प्रोफेशन ऐसा होता है कि टीचर्स को देख के हमें डर लग जाता है कि अल्लाह अकबर, ये तो लग ही रही है शक्ल से खड़ूस, लेकिन ये इंतहाई तौर पर हसीन है। भाई बढ़ते हैं इनकी जानिब, आप लोगों को मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नाज़ली? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? क्या मैं बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह, आपकी दुआएं हैं। और आप कसम से, मैं मतलब जब से आपसे मेरी पहले भी एक दफा मुलाकात हुई थी, तो मुझे अब पता चला कि आप जो है वो टीचिंग कर रही हैं 14 साल से। मैं हैरान हूँ कि मतलब इतनी खूबसूरत टीचर्स भी हमारी होती हैं और इतनी लाइवली होती हैं। भाई जबरदस्त, अच्छी बात है आपका, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ साथ अपने एक मौजूद मेहमान की जानिब बढ़ेंगे। इंजीनियर तलहा आलम, जनरल सेक्रेटरी हैं तूबा फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, और आपका इंट्रो सुनने के बाद तो और मजीद मूड खुशगवार हो गया है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसे मेहमान से। जब मुझे पता चला कि ये हमारे शो में जो है वो आ रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये इतने से तो हैं, ये क्या करने का सोच रहे हैं, ये क्या करेंगे और क्या कर गुजरे हैं ये, माशाअल्लाह। आपकी भी मुलाकात करवाती हूँ, आप लोग भी देखें। मोहम्मद वहाज जैदी, जो कि CEO है पाकिस्तान चिल्ड्रन काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वहाज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वहाज की उम्र जो है वो 10 साल है। बिल्कुल ठीक है। और 2019 में जो है इन्होंने सोचा था कि बच्चों के लिए कुछ करें। तो मजीद जो आपके जो शौक हैं और ज़ौक़ है, उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन हम मुलाकात करवाएंगे एक और मौजूद मेहमान की, जिनका नाम है जनाब अदील सिद्दीकी, CEO है अदील सिद्दीकी फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस्टर अदील आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से। आप सबको जो है मुस्कुराती सुबह में वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बाकायदा जो है हम अपने शो का जो है वो आगाज करते हैं। सबसे पहले किश्वर, आपसे जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले के जो बच्चे हुआ करते थे, जैसे मैंने जिक्र किया, हम लोग अपनी टीचर से बहुत खौफजदा होते थे। हमें डर लगता था कि हमारे टीचर हमें जो है किस तरह से पढ़ाएंगे, और बड़ा कंसर्न हम लोग अपनी पढ़ाई को लेके होते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में क्या ये चीज आप देखती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया आज। जी, आपका सवाल मैंने सुना। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली हमारी हर चीज़ में आप देखें कि वाज़ेह तब्दीली आपको नज़र आ रही है। जैसे अब हम फीचर्स मोबाइल से स्मार्ट मोबाइल की तरफ आ गए हैं, तो हमारी टीचिंग मैथडोलॉजी भी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए। तो बच्चों में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको टीचर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस टीचर्स बच्चों की प्रॉब्लम्स को, बच्चों की चेंजेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको फिर वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो जो गैप है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो इतना बढ़ता जाएगा कि वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जैसे कि बच्चों के हाथ में जितने स्मार्ट गैजेट होते हैं ना, तो मेरा ये ख्याल है कि पर्सनली टीचर्स को उनसे 1 स्टेप
ahead سوچنا ہوگا, ان کے گیجٹس کو استعمال کرنا سیکھنا ہوگا, ان سے انہی کے طریقوں سے بات کرنی ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کلاس میں جاؤں اور مجھے انسٹاگرام, فیس بک یا نیو ایپلیکیشنز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو I will feel myself dumb and my اسٹوڈنٹس آلسو فیل. تو اس کے لیے ٹیچرس کو تھوڑا ون اسٹیپ اہیڈ ہو کر اسمارٹلی میتھڈالوجیز کو فوکس کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کام کرنا ہوگا, تاکہ وہ بچوں اور ان کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کم کر سکیں اور ان کے درمیان ہونے والی تبدیلیوں کو ختم کر سکیں اور سمجھ سکیں, سائیکالوجی بھی اور فزیولوجی بھی. بالکل. اچھا, کووڈ کا جو دور تھا اس کے بعد جو بچے اب دوبارہ سے پڑھائی کی طرف راغب ہوئے ہیں, تو کیا بچے ایکچوئل میں راغب ہوئے ہیں یا جو ان کو پرابلمز ہیں, جو مسائل ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, بہت بڑا چینج آیا ہے ان کی کوگنیٹیو اسکلز میں. ان کو عادت ہو گئی تھی آن لائن, اور وہ میں نے جب کووڈ کے بعد فزیکل ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو میں نے بہت بڑا ریمارکیبل ڈفرینس دیکھا کہ اب ان کو پڑھنے کا ویسے دل نہیں چاہ رہا تھا. کلاس میں 3 گھنٹے کی کلاس میں بیٹھنا ان کے لیے ایک بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو اس میں بھی ان کے لیے ٹیچرس کو اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. ہم نے کیا کیا کہ ان کو اسی جو اپلیکیشنز جو وہ آن لائن میں یوز کر رہے تھے اس کو ہی ہم لے کر کلاس میں فزیکل ٹیچنگ میں بھی لے کر آئے, اور ان کو کلاس میں تھوڑا سا لیس اسٹریس کرنے کے لیے ٹائمنگ کو تھوڑا فلیکسیبل کیا. اور ان کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں اگر ہم فورسفل ٹیچنگ کریں گے تو اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر پائیں گے, ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی. تو ہم نے انہی کی سائیکالوجی کو دیکھا, کیونکہ وہ تھوڑے سے آرام طلب ہو گئے تھے, گھر میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی تھی. اور کچھ بچے تو آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میرے, وہ کہتے تھے کہ بس ہم صرف آن کر لیتے ہیں اور ہم بس, مجھے بھی پتا ہوتا تھا کہ وہ کوئی رسپانسو نہیں ہے, جبکہ کلاس میں ان کو ہر وقت ٹیچر سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے کافی چینجز فیل کی, اور ان کی اپنی میتھڈالوجیز میں کووڈ والی جو فیلنگس تھیں, جو اس کی اپلیکیشنز تھیں, اس کو انکارپوریٹ کیا تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ گھر جیسا ماحول فیل کر سکیں. اور ٹائمنگ میں بھی ہم نے فلیکسیبلٹی کی, کیونکہ وہ فرق تو پڑا تھا اس کے بعد. بالکل فرق پڑا تھا, اور انشاءاللہ جب ایسے بچوں نے آغاز کیا ہے, ہم یہ دعا گو ہیں کہ بچے ہمارے اسی طرح پڑھائی کی طرف راغب رہیں. بڑھتے ہیں ہم طلحہ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. طلحہ, طوبہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیے, طوبہ فاؤنڈیشن میں جو لفظ طوبہ ہے نا, اس کے بارے میں پہلے میں بتاؤں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے طوبہ کے معنی خوشحالی کے ہیں, ہیپینس کے ہیں, اور معاشرہ اس وقت خوشحال ہوگا جب لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. تو طوبہ فاؤنڈیشن بیسیکلی, جو طوبہ فاؤنڈیشن کا ویژن ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے مانگنے کی روایت ختم اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. ان کو مچھلی کھلانا نہیں ہے بلکہ مچھلی پکڑنا سکھانا جو ہے, یہ طوبہ فاؤنڈیشن کا ویژن ہے, جس کے لیے طوبہ فاؤنڈیشن پچھلے 11 سالوں سے انٹرسٹ فری لونز پرووائڈ کر رہا ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن بھی نہیں ہے, ہم خواتین کو بھی لون دیتے ہیں, مردوں کو بھی دیتے ہیں, حتیٰ کہ ہم ٹرانسجینڈرز کو بھی ہم نے لونز دیے ہیں. تقریباً 10 کیسز ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو ہم سے لون لے کر اپنا کاروبار اب تک کر رہے ہیں. تو ہم چھوٹے پیمانے پر اورنگی ٹاؤن میں یہ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم نے اب تک 3,500 بورورز کو, 3,500 فیملیز کو ہم نے انٹرسٹ فری لونز دیا, اور اس کی ریکوری بھی ہو رہی ہے. تو یہ بیسکلی طوبہ فاؤنڈیشن کا بیسک مقصد ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ سب ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے اور ووکیشنل ٹریننگ ہے. اس کے علاوہ وومن امپاورمنٹ کے لیے سافٹ اسکلز ٹریننگ ہے, جس میں جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں, کیونکہ بہت ساری چھوٹی انڈسٹریز گھروں میں موجود ہیں, تو ان کو بیسکلی امپاور کرنے کے لیے طوبہ فاؤنڈیشن 11 سالوں سے انٹرسٹ فری لونز پہ اور ان تمام چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اوکے, دیٹس ویری نائس. تو 11 سال ہو گئے آپ کو یہ خوبصورت کام انجام دیتے ہوئے. کیا سوچا تھا پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا, 11 سالوں پہلے کی اگر میں بات جاننا چاہوں, تو جب سٹارٹ ہوا تھا تو کیا سوچا تھا کہ آپ جو ہیں اتنے سالوں تک جو ہے لوگوں کی مدد کر سکیں گے؟ کیا کیا مشکلات فیس کی ہیں آپ نے؟ دیکھیے, میں تو بنیادی رکن میں نہیں تھا. اس میں 3 لوگ تھے, کیپٹن مرحوم حامد رضا صاحب, حافظ محمد شاہد جو کہ ابھی صدر ہیں, اور شبیر عالم صاحب تھے. ان تینوں نے مل کر یہ ویژن لے کر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ جو بھی لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں نا, وہ کس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. بہت سارے ایسے افراد بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں لیتے, جو کسی سے بھیک نہیں مانگتے, جن کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خود پیسے دیں, ہم اس سے اپنا کاروبار کریں گے اور ہم خودداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے. تو ہمارے پاس ایسے بھی کیسز تھے کہ جو ہاتھ پیر سے معذور تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے قرض لیا انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا, اور پھر اس کے بعد آج الحمدللہ وہ اسٹیبل ہیں, سیٹل ہیں. تو یہ ان
تینوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک ویژن ان کا تھا جس کو اب میں آگے بڑھا رہا ہوں. پچھلے 2 سال سے میں جنرل سیکریٹری ہوں, تو میں اس چیز کو آگے لے کر جا رہا ہوں, اور ہمارا بھی براڈ ویژن یہی ہے کہ ہم پورے پاکستان میں جو ہے یہ سلسلہ مائکرو فائنانس بینک کا شروع کریں, مواخات کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر کے دکھائیں اپنے معاشرے میں, تاکہ ہمارے معاشرے کا ہر شہری جو ہے نا وہ سہل پسند نہ ہو, ہمارے معاشرے کا ہر شہری خوددار ہو, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور اپنا کاروبار خود کرے, تاکہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو. پاکستان میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری ہے, خاص طور پہ کراچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دینا بہت ضروری ہے. اگر ہم کوئی کورس کرا دیتے ہیں یا ہم صرف ویسے ان کو وربلی بتا دیتے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کافی ہوگا, جب تک ہم اس کو سرمایہ نہیں دیں گے. کہ اسٹوڈنٹ ہے وہ کورس کرتا ہے, جیسے ہمارے پاس ایک بچہ آیا, اس نے کہا کہ سر میں ٹیکسیشن کی سروس پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں کمپنی میں, تو مجھے آپ سے 30,000 روپے لون چاہیے. میں نے کہا آپ 30,000 کا لے کے کریں گے کیا؟ اس نے کہا سر میں 15,000 روپے کا لیپ ٹاپ خریدوں گا, اور یہ 10,000 روپے کا کورس ہوتا ہے ایک جگہ سے, میں یہ کورس کروں گا اور میں کمپنی کو ٹیکسیشن کی سروس پرووائڈ کروں گا, جس کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ میں در در کی ٹھوکریں نہیں کھاؤں گا, میں جگہ جگہ جا کے اپنی سیویاں دے کے ذلیل نہیں ہوں گا, بلکہ میں خود اپنا کام کر سکوں گا. اس طرح سے ایک خاتون ہمارے پاس کل ہی کی رپورٹ ہے, کل آئیں وہ, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 30,000 روپے لون دیں, ہم 2 جوکی مشین اپنے گھر میں لگائیں گے, اور بہت سارے برانڈ کے جو کپڑے ہیں وہ آتے ہیں سلنے کے لیے, تو وہ ہم کٹ پیس کے حساب سے سیئیں گے, ہمارے پیسے جنریٹ ہوں گے, ہم آپ کو سال کے اندر واپس کریں گے. تو ہمارا جو پروسیجر ہے وہ 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے, جس پہ کوئی سود نہیں ہے, کیونکہ سود اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف ایک جنگ ہے, اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. تو ہم آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں, جس طرح سے پنجاب میں اخوت ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا, جس کو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, تو ہم سندھ میں اور کراچی میں کام کر رہے ہیں, تو ہم بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ بھی ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کریں, کہ ہم تاکہ اس چیز کو مزید آگے بڑھا سکیں. بالکل, بہت حسین کاوش ہے آپ لوگوں کی جانب سے. مزید گفتگو کریں گے اس ٹاپک میں. بڑھتی ہوں وہاج کی جانب, اور وہاج سے جانتی ہوں, وہاج آپ 10 سال کے, جیسے میں نے سٹارٹنگ میں ذکر کیا, اور آپ نے 2019 میں سوچا تھا کہ کچھ کرنا ہے, تو 2019 میں نے سوچا تھا کہ ایسی آرگنائزیشن ہم جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھیں کہ جس میں ہم انڈر پریویلیج بچوں کو سافٹ اسکل سکھائیں. کیونکہ جب میں نے بھی یہ کورس کیا تھا ڈیورنگ کووڈ-19, میں نے اپنی اسپیچز سٹارٹ کی. کووڈ-19 کا وہ دور تھا کہ جس میں میں نے اپنی اسپیچز سٹارٹ کی تھی, تو اس کے بعد جب 2022 آیا تو میں نے ایک کورس کیا تھا, یہی سافٹ اسکل کا وہ کورس تھا. تو اس کورس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بہت سے جو فرینڈس ہیں وہ چاہتے ہیں کرنا, لیکن ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں اور انہیں اسٹیجز نہیں ملتے, ایسے مواقع نہیں ملتے کہ وہ کر سکیں. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن قائم کی جس کا نام ہم نے رکھا پاکستان چلڈرن کاؤنسل PCC, جس میں ہم انڈر پریویلیج بچوں کو جو ہے وہ سافٹ اسکل سکھاتے ہیں. اور ہماری 5 لوگوں کی ٹیم ہے, جس میں میں ہوں اور میرے اور 4 فرینڈس ہیں, اور ہم سب مل کے سب کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ, دیٹس ویری گڈ. مطلب آپ کی عمر میں ہم تو جو ہے وہ گڈے گڑیا کی شادیوں میں ہی مشغول تھے, ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ اور کرنا ہے. لیکن آج کے بچے جو ہیں, ہم لوگ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف گیجٹس میں لگے رہتے ہیں, لیکن وہاں پر محمد وہاج جیسے بچے بھی ہیں جو کہ گیجٹس میں لگتے لگتے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دکھاتے ہیں. اور آپ کا ویژن جاننا چاہوں گی, کیا 2019 سے سٹارٹ لیا تھا, اب ماشاءاللہ 2-3 سال ہو چکے ہیں آپ کو, اور اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے دیکھیں, ابھی میرے پاکستان چلڈرن کاؤنسل بہت اچھا چل رہا ہے. میں نے بہت سارے سیشنز کیے ہیں, میں نے مختلف جگہوں پہ جا کے کیے ہیں. جیسے میرا ایک یادگار سیشن تھا اورنگی ٹاؤن میں. وہاں اورنگی کا ایک گورنمنٹ اسکول تھا, بلکہ یونیورسٹی تھی, وہاں 28 A1 گریڈ تھے. واو, اور وہ میرے لیے بڑا یادگار سیشن رہا, اب تک کا میرا سب سے یادگار ہے. اور آگے جا کے تو میں پولیس آفیسر بنوں گا انشاءاللہ. واو, اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے اس میں کتنے آپ جیسے معصوم بچے اور بچیاں ہیں؟ 5 لوگ آپ نے بتایا. 5 لوگ ہیں. تو اپنے دوستوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہاج ہمارا دوست جو ہے وہ وہاں پہ میٹرو 1 کی اسکرین پہ مسکراتے صبح میں آج آپ مدعو کیے گئے ہیں, تو کیا کہیں گے اپنے دوستوں سے جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی؟ میں اپنے دوستوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ویسے جو دوست نہیں ہیں, میری ٹیم ورکر, آپ کی جو ٹیم ورکر ہے, ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے وہ میرے ساتھ محنت کرتے ہیں, میرے ساتھ سیشنز کرواتے ہیں بہت خوب, اور اللہ ان کو اس کا اجر بھی دے گا. آمین ثم آمین. بہت خوبصورت اور کتنی سافٹنس کے ساتھ, کامنس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں محمد وہاج زیدی صاحب, اور ان کے مطلب محمد وہاج زیدی صاحب بہت خوبصورت. اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ اتنا کامیاب کرے کہ آپ ہمارے ملک کا نام اسی طرح سے روشن کریں جس طرح سے کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں عدیل صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ عدیل صدیقی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے.
عدیل صدیقی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں اس کو اسٹیبلش کیا تھا. کام تو اس سے پہلے کافی عرصے سے چل ہی رہا تھا. تو اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دو چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہتے تھے اپنی یوتھ کے لیے. اس میں سے ایک تھا کہ فائنینشیل ڈیولپمنٹ, بزنس مائنڈ سیٹ کی ان کو ٹریننگ دی جائے. آج کے دور میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں, ڈالرز میں کمانے ہیں, سب لوگ اسی ریس میں جڑے ہوئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کمانے کیوں ہیں. واٹ یو ول ڈو وین یو ول ہیو دیٹ منی, یہ ہمارا فوکس تھا کہ آپ کو اپنا وائی کلیئر کرنا ہے. اینڈ دا ادر پارٹ, جو دوسرا مین فوکس تھا وہ تھا کریکٹر بلڈنگ. اوکے. کیونکہ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی انسٹیٹیوٹ جو ہمارا ہے وہ بکھرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں, 15 سال میں تو میجر چینج آیا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا ان ہو گیا تو بچے سے لے کر بوڑھے تمام لوگ جو ہے وہ اس میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, ہر طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں. ایسے میں یہ جو کہانی شروع ہوئی وہ دلیپ کمار کے زمانے سے شروع ہوتی ہوئی چلتی چلی آئی. اور ہم لوگوں نے اس وقت آنکھیں بند کی بھی تھیں, اپنے گھروں میں فلمز بھی ہم نے لگائیں, ڈانسز بھی دکھائے, سانگز بھی اپنے بچوں کو دکھائے. اور آج وہ بچے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, سلو مو کر رہے ہیں, اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے, وچ از دا ویسٹ آف لائف. اگر آپ کی زندگی یہ مقصد ہے تو بہت چھوٹا مقصد ہے. تو کریکٹر بلڈنگ, دیٹ کریکٹر بلڈنگ آف اے مسلم ان ڈیجیٹل ایرا, یہ کیسے ہوگی. ڈیجیٹل جس طرح ڈیجیٹل تربیت اب دینے کی ضرورت ہے بیسکلی. جیسے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, ان کو بتاتے ہیں ہم کہ کسی کا حق مارنا غلط ہے, رشوت دینا غلط ہے, ویسے ہی ہم کو انہیں بتانا پڑے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرنا کیسے ہے, کم یوز نہیں کرنا, کریکٹ وے کیا ہے یوز کرنے کا, اینڈ ہاؤ یو کین بینیفٹ فرام اٹ. تو یہ دو چیزیں ہیں. اینڈ دین معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو برائیاں کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا يدخل جنت القاطع, رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. اور آج ہم چھوٹی سی بات پر کہ ہمارے بچے کو کسی نے یہ کیسے کہہ دیا ہم اپنے سگے بھائی سے یا بہن سے نہیں ملتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ ان آور مائنڈ. ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ ہمیں اگر یہاں پر جہاں پر بات ہماری انا پر آئی ہے وہاں پر اگر ہم صبر کر لیں اور وہ مان لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے, اگر یہ ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو ہم مانیں گے. وہ مان لیں تو اجر اس پر ہے, اجر تو اس پر ہے. مطلب آپ کو جو آخرت لوٹنی ہے بیسکلی تو وہ تو ان موقعوں پر لوٹنی ہے نا, جب چیزیں سموتھ جا رہی ہیں تب تو سب اچھا ہے. تو یہ بیسکلی اس مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ ہے جو ہم اپنی آرگنائزیشن کے تھرو جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. کریکٹر بلڈنگ اینڈ فائنینشیل ڈیولپمنٹ. آج کے زمانے میں پیسہ اویلیبل ہے, پہلے کے زمانے کے مقابلے میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے, سو آپ پیسے کمائیں, خوب پیسے کمائیں. ای کامرس پہ کیسے آپ کو ورکنگ کرنی ہے, اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو آپ کو کیسے یوز کرنا ہے, اور جو بھی آپ اسکل اٹین کرتے ہیں اس کو اپنی فیملی کے لیے کس طریقے سے آپ لے کر آگے چلیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رشتوں کو بھی آگے لے کر چلیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ایک بہتر مسلمان بھی بنائیں گے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج کل ایسے لوگ نکل کر بھی آ رہے ہیں کافی. تو ہمارا مین فوکس ان دو چیزوں پر رہتا ہے. واو, دیٹس ویری گڈ. اللہ پاک جو ہے وہ سب آپ معزز مہمان جو ہمارے آج موجود ہیں ہمارے مسکراتی صبح میں, سب کے جو کام ہے, کیونکہ آپ ڈفرینٹ شعبہ جات سے, آپ کے جو کام ہے اللہ پاک اس میں جو ہے اتنی زیادہ عافیت دے اور آپ لوگوں کو اتنا کامیاب کرے کہ آپ سب مل کر جو ہے ہمارے ملک پاکستان کی ترقی کا باعث بنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اب ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ معاشرے میں بہتری کی بات ہو رہی ہے, پروگرام میں بھی ایک جو ہے نا انرجی کا لیول بوسٹ کرنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسے خان صاحب آئے اور آ کر جو ہے وہ اپنے سروں کی جو لے سے اور تال سے جو ہے ایسا سما باندھے کہ ہم سب کی انرجی بوسٹ ہو جائے. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست, کیا گانا تھا ان کا. اور یہ کیا گانے کے جو لیرکس تھے کہ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ ایسے خان صاحب نے کہیں اپنے لیے ہی تو نہیں گائے تھے؟ میں پوچھتی ہوں ان سے یہ سوال. ایک تو جس طرح کے گانے گاتے ہیں نا ایسے جلدی سے بھاگ جاتے کہ کہکشاں کچھ ایسا سوال کریں گی مجھ سے تو جلدی سے پتلی گلی سے جلدی سے بھاگ جاؤ. پوچھتے ہیں اسی کے بریک جب دوسرا گانا آئے گا نا تو ان سے بالکل معلوم کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت گانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. ناظرین تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. اور آج ہمارے پروگرام میں ایک شیف بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں لائیو کوکنگ کر کے دکھائیں گی نا جناب. ان کا نام ہے شیف سیدہ فائزہ طاہر, فائزہ ہوم ڈیلائٹ سے. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم فائزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک.
کیا فائزہ آج کیا بنا رہی ہیں یہ بتائیے. جی آج میں لے کے آئی ہوں اپنا کستوری چکن, ٹھیک ہے اور اس کو بنانے کے لیے جی بالکل, کیا کیا انگریڈینٹس درکار ہیں ذرا بتائیے. جی اس میں ڈالوں گی اپنا دہی, لیمن, کریم, اور اپنا ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ, اس میں ادرک لہسن بھی ہے, اس میں گرم مسالہ, سرخ مرچ, کالی مرچ, نمک, اور بھنا ہوا اپنا زیرہ اور دھنیا جائے گا. ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے ہمیں کیا کرنا میں ہے؟ اس میں ڈالوں گی دہی. ٹھیک ہے, ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے, اوکے, تاکہ پھر یہ ذرا اچھا سافٹ اس کا جوسی اس کا وہ بنتا ہے. اچھا میرینیٹ کتنی دیر کے لیے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ بون لیس ہے تو اس میں ہم کم سے کم 15 سے 20 منٹ اس کو دیں گے. اوکے, اب آپ نے گرم مسالہ میں نے ڈالا ٹھیک ہے, ہے, یہ ہے کالی مرچ ½ ٹی اسپون, اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ 1 ٹی اسپون, یہ بھنا ہوا زیرہ ہے, اور اس میں ڈال رہی ہوں اپنا بھنا ہوا دھنیا. اب اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون اپنا ریڈ چلی اوکے, پاؤڈر. سالٹ حسب ذائقہ ہوتا ہے جیسے آپ کو ٹیسٹ چاہیے ہو. اوکے, اور یہ ہے اپنا کرش ریڈ چلیز. اوکے, اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے گرین چلی پیسٹ, اس میں ادرک لہسن بھی مکس ہے. ویری گڈ. اس کو ہم مکس کر کے اچھے سے, اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کرنے رکھ دیں گے. دین پھر ہم اس کو کوک کریں گے, اور اس کے اوپر سے ہلکے سے کریم ڈلے گا اور یہ ریڈی ہو جائے گا. ارے واہ, جھٹ پٹ ہو جائے گا یہ تو. مطلب کتنی دیر میں یہ ریسیپی ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی؟ بس میرینیشن آپ کی 15 منٹس کی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ اس کو جو بون لیس ہے تو یہ ذرا جلدی ڈن ہو جاتا ہے, تو اس کو میکسیمم 15 منٹس اور لگیں گے. اوکے, کستوری چکن آپ بنا رہی ہیں. جی بالکل. سردیوں کے حساب سے جو ہے وہ فائزہ نے نام سوچا کہ کستوری چائے جو ہے ہم لوگ اتنا زیادہ انجوائے کرتے ہیں ونٹرز میں, تو کیوں نہ جو ہے اب آج ہم ٹرائی کریں کستوری چکن. اور یہ بہت یمی ہونے والی ہے, کہ مجھے لگ رہا ہے اس کے انگریڈینٹس دیکھ کر, اور ڈیلیشیس ہونے والی ہے. آپ لوگ اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اچھا, ہم نے کیونکہ میرینیٹ کرنے کا اگر ہم 15 منٹس لیتے ہیں تو پھر بازارہ تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, وہ تو ہم ریسیو کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. فلیم آن ہے, ہم جو ہے وہ آن ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تھوڑا سا آئل جائے گا اس میں 3 to 4 ٹیبل اسپون. اوکے, یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے. اس کو اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو ظاہر سی بات آپ تھوڑا سا میرینیٹ کریں گے. اوکے, یہاں پہ ٹائم کی وجہ سے ہم پھر اس کو جلدی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو بس 15 سے 20 منٹ آپ جو ہے وہ اس کو میرینیٹ. بوننے سے تو وہ زیادہ ایزیلی جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے لائیو کستوری کڑھائی. آپ لوگ بھی کستوری چکن آپ لوگ اپنے گھروں میں ٹرائی کیجیے گا. اور سردیوں کی لذت جو کہ ہم کھانے پینے میں بہت زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں, سردیوں میں بھوک لگتی ہے بار بار, تو یہ ٹرائی بنا رہی ہیں ہماری فائزہ, جو ہے بن رہی ہے کستوری چکن. جب تک تیار ہو رہی ہے, پک رہی ہے, ہم آتے ہیں اپنے دوستوں کی جانب اور ان سے جانتے ہیں, پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات, معیشت جو ہے وہ بہت سختی میں ہے, بہت پرابلم میں ہے, لیکن ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی قطعی کمی نہیں ہے. اتنا ٹیلنٹ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں, اور میں پرسنلی جب ملتی ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جب بھی یہ سوچتے ہیں کہ بہت مشکل ٹائم ہم پہ آنے والا ہے, اور اللہ پاک ایسے اسباب بنا دیتے ہیں, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ پاکستانی قوم, بحیثیت پاکستانی قوم بہت پختہ ہے, بہت مضبوط ہے, اور ہمارے مضبوطی کا یہی راز ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں ہم محمد وہاج زیدی صاحب کی جانب, اور ان سے جانتے ہیں اپنے سیشنز کے بارے میں. ہمیں بتائیے. میرے سیشنز کے بارے میں نے ٹوٹل 12 سیشن کیے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک میں نے اورنگی میں کیا تھا, اور ویسے ہی میں نے بہت سی جگہوں پہ کیے, یہاں تک کہ میں نے نالج ورلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں بہت سارے سیشنز کیے ہیں. میرے پاس ان کی بہت ساری شیلڈز بھی ہیں, اور سب سے پہلا میں نے ادھر, میرے لیے بڑی یادگار ہے وہ جگہ, کیونکہ میں نے وہاں سب سے پہلا سیشن نہیں کیا تھا. اوکے, سب سے پہلے میں نے وہاں کی اسپیچ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. واو, زبردست. آپ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں نا؟ جی, ڈیبیٹ بھی کرتا ہوں میں, سیشنز بھی کرتا ہوں. میرے لیے ایک اور یادگار سیشن ہے, وہ میں نے جناح یونیورسٹی میں کیا تھا. واہ بھائی, زبردست. بڑھتے ہیں ہم کشور کی جانب, اور کشور سے جانتے ہیں. کشور, آپ بتائیے, بچوں کو پڑھانا
कितना मुश्किल है आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल आप जो बच्चों को स्ट्रिक्टनेस से तो नहीं पढ़ा सकते, जहां तक मुझे लगता है आप प्यार प्यार से ही बच्चों को पढ़ाएंगे, और यही तरीकेकार आई थिंक दुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचिंग अब एक चैलेंज है। देखिए पहले तो ये होता था कि ये कॉन्सेप्ट था कि कुछ ना कर लिया तो टीचिंग कर ली। अगर आप मेरी बात करें तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर मैं टीचर ना होती तो फिर शायद मैं कुछ भी ना होती, क्योंकि टीचिंग एंड मी आर इनसेपरेबल, इट इज इन माई फ्लैश एंड ब्लड। तो ये सबसे इसको चैलेंजिंग बना दिया गया है, क्योंकि हमारे बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। अब आप ये देखिए कि हर बच्चे के हाथ में एक पूरी दुनिया है हर वक्त, तो आपको उनसे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि आगे बढ़ना है। और ये चीज़ें टीचर्स को हमेशा, देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है टीचिंग लाइन में कि टीचिंग में हमने मास्टर्स कर लिया, मैंने MS इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कर लिया, अब मैं समझ रही हूँ कि मैं अपने आप को टीचिंग के लिए बहुत परफेक्ट हूँ, सूटेबल हूँ। Until and unless एक टीचर अपना कोई सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स नहीं करता कि हाउ टू टीच, देखिए कंटेंट आपके पास है, आपको अगर उसको इम्पार्ट करना नहीं आता तो आप एक इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकते। टीचिंग कैसे करनी है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, मेरा ये काफ़ी रेपिटेटिव सेंटेंस है, अभी पिछले दिनों मेरा रेडियो पे एक इंटरव्यू हुआ तो उस पर भी मैंने कहा, मुझे खुद ही हंसी आ गई कि मैं हर बार ये कहती हूँ कि आई एंड टीचिंग ग्रू टुगेदर, बिकॉज व्हेन आई जॉइन टीचिंग आई वाज सो यंग, तो एट दैट टाइम आई डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियस कि भाई टीचिंग है, लेकिन ग्रेजुअली आई लर्नड, आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ अ होलिस्टिक प्रोफेशन। देखें ये वो प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बर्थ करता है ना, तो इसकी नीश बहुत ही ज्यादा सॉलिड होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहली बात ये है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, दैट इज अ कंप्लीट यूनिवर्स, लेकिन उसका एक पार्ट है कम्युनिकेशन, उसके ऊपर मेरा हमेशा फोकस रहता है। मैं ऑनलाइन भी कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को। लीड्स एकेडमी में मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन गाइड करती हूँ, पढ़ाती हूँ कि हमारे मुल्क में कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती। कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है, आपको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। आप देखें सोशल बिहेवियर में हमारे जो डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह ये है कि हमें हर मामले में घुसना होता है। बिल्कुल, हमें देखना चाहिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमें कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करनी है। तो मेरा जो फोकस है वो कम्युनिकेशन टीच करने पर होता है। मैं अपने बच्चों को बिजनेस कम्युनिकेशन या एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइक अदर कम्युनिकेशन। तो इस पर मेरा फोकस रहता है। मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि जो चैनल टीचिंग वगैरह का होता है उस पर ज़रा कम ही तवज्जो दी जाती है। ऐसे ही है। तो मेरे चैनल है लिंग्विस्टिक मिलांज, वहाँ पर मैं बच्चों को कम्युनिकेशन टीच करती हूँ। तो किसी भी उनको कॉन्टेक्स्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए टीचर को चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काउंटर करने के लिए उनको टीचिंग मैथडोलॉजी से वाकफियत होना उनका बहुत ज़रूरी है। ऐसी हसीन बात के साथ बढ़ते हैं अदील सिद्दीकी साहब की जानिब और उनसे जानते हैं, आपने सफ़र का आगाज़ कब से किया था? अच्छा, ये जो ट्रेनिंग का सफ़र था ये तो अनकॉन्शियसली शुरू से मेरे साथ चल ही रहा था कि अपने साथी दोस्तों को उनके साथ बैठना, पढ़ना, लिखना, और फिर उसके बाद ट्यूशन का एक सिलसिला हो गया। जब पढ़ रहा था तो पढ़ा भी रहे थे। तो ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला था, उसके बाद फिर जब जॉब की, सुपरवाइज़र बने, मैनेजर बने, तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने लगे। और फिर बाकायदा इसको सीरियसली एज अ प्रोफेशन जो लिया है उसको तकरीबन 2.5 साल हो गया है। और अदील सिद्दीकी फाउंडेशन को तकरीबन 1 साल हो गया है। ठीक है। और इसमें जो अब हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं, कॉर्पोरेट साइड पर दे रहे हैं, जहाँ पर मार्केटिंग और सेल्स की एथिक्स पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और कंपनीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए साल में 2 दफ़ा कम से कम या 1 दफ़ा अगर आप एक सेशन उनके लिए रखें, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय इमोशनली वो ब्रेक डाउन है, उसका अंदर से टूटा हुआ है, तो वो परफॉर्मेंस कैसे देगा? बिल्कुल। और वो दिन के 8 घंटे आकर आपके पास गुजारता है, आप कहते हैं कि ओवर टाइम करें तो वो ओवर टाइम करता है। तो एक दिन 6 महीने में 1 दफ़ा एक सेशन में उसके लिए आप अरेंज करें। कंपनी ओनर्स को ही चाहिए, जहाँ पर जो उनके अपने मामलात हैं, इस ऑफिस के अंदर भी हो सकते हों, बाहर भी हो सकते हों, तो उनको वो समझ आने लगेंगे, उनके जो ब्रेन के थ्रेड्स हैं वो खुलने लगेंगे, और वो एक ज़्यादा बेहतर सोफिस्टिकेटेड इंसान भी बनेंगे। भाई हैं तो भाई बनेंगे, वालिद हैं तो वालिद बनेंगे, और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। इससे एट द एंड कंपनी को ही फ़ायदा होना है।
تو یہ جو ہے ایک سائڈ ہے جہاں پر ہم تھوڑا فوکس کر رہے ہیں کہ کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پر ان کو ایتھکس کی مارکیٹنگ اینڈ سیلز میں بھی اینڈ اس کے علاوہ جو ان کے ایموشنل سائنسز جسے آپ کہہ لیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ. زبردست, بہت اچھا کام کر رہے ہیں عدیل صدیقی فاؤنڈیشن. اور جانتے ہیں طلحہ سے کہ ہمیں بتائیے گا کہ جو ایسا آپ نے بتایا طوبہ فاؤنڈیشن لونز پرووائڈ کرتے ہیں, تو ذرا یہ بتائیے گا طریقہ کار کیا ہے لون حاصل کرنے کا؟ دیکھیں, لون حاصل کرنے کا بہت آسان سا طریقہ کار ہے کہ آپ 2 شخصی ضمانت پر لون حاصل کر سکتے ہیں. یعنی 2 آپ کے ضمانتی ہوں گے, آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی, ان کے شناختی کارڈ کی کاپی اور گیس کے بل کی کاپی آپ جمع کرائیں گے. پھر وہ ہمارا انکوائری پروسیس میں چلا جاتا ہے قاسم بھائی کے پاس. قاسم جو ہے وہ جونیئر قاسم کو دیتے ہیں اور پھر وہ گھر جا کے ان کی انکوائری کر کے پھر وہ اپروول کے لیے مینیجنگ کمیٹی کے پاس آتا ہے اور پھر ہم ایک ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں ہر مہینے, جس میں ہم 40 سے 50 لوگوں کو لون دیتے ہیں. تو اس ڈسبرسمنٹ میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں اور ان کو لون پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب تک ہماری 115 ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے جس میں ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری لونز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میم کا بھی میں بتاتے چلوں, یہ ATWA ہے ہماری ادارے کی, یعنی ایڈوائزر ٹو وومن افیئرس. تو ہم زیادہ تر جو ہے نا, آپ کو پتا ہے اورنگی ٹاؤن میں یا دیگر علاقوں میں بھی ورک فرام ہوم, ریموٹ ورک کا بڑا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ چل چکا ہے, اور کورونا کے بعد سے تو اور مزید زیادہ جو ہے گھر سے بیٹھ کے سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو ہم اس پر بھی کام کرتے ہیں. میم بھی بڑا اس کے حوالے سے ایڈوائس دے رہی ہوتی کیونکہ یہ خود بھی لیکچرر ہیں CBM میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پائپ لائن میں ہیں جو چل رہی ہیں, اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم اس چیز کو مزید آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی پیدا ہو, اور اکنامکلی الٹیمیٹلی یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی, استحکام پاکستان کی ایک کوشش ہے. بالکل. جی جی, دیکھیں سب سے زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہمارا ویمن انڈیپینڈنسی کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ ان ایریاز میں جو ہے وہ اپنے مین کے ساتھ ابریسٹ ہو کے چلنا تو چاہ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے دیکھیں ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر ان کے پاس فائنانس نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گی. تو میں ان کی یعنی طوبہ فاؤنڈیشن کے ساتھ خواتین کو ہم لوگ یہ شعور بھی دیتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں اور اس کو مارکیٹیبل کر کے اپنے گھر میں انکم یا ریسورس لا سکتے ہیں. بالکل بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے جناب, کیونکہ بریک بھی بہت ضروری ہے. تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں کچن کی جانب اور جانتے ہیں فائزہ سے کہاں تک پہنچی ہماری کستوری چکن. جی فائزہ. جی بس یہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے, اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے جا رہی ہوں. واو زبردست, آپ ڈش آؤٹ کر دیجئے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. خوشبو تو بہت آ رہی ہے, اروما بہت آ رہا ہے جو ہمارے سیٹ کو زبردست ہو گیا. ہمارے کیمرے والے بھیا جو ہے وہ ذرا خوبصورتی سے اور ہمیں دکھا دیں گے. او ماشاءاللہ, ویری گڈ, زبردست. واو, جی جی, یہ اس میں اب میں تھوڑا سا اسپرنکل کروں گی. ٹھیک ہے. اور جی جی جی, ایڈ کر دیں. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. تھوڑی سی ڈیکوریشن ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. پریزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. ویری نائس. میں تو کیمرے کی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں LCD پر آپ کی خوبصورت پریزنٹیشن. فائزہ, ہمیں اپنے فائزہ ہوم ڈیلائٹس کے بارے میں ذرا بتائیے, اور اپنے جو شیلڈز آپ نے حاصل کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتائیے. جی بیسکلی میں نے یہ کام جو ہے 9 to 10 ایئرس ہو چکے ہیں. میں آن لائن کر رہی تھی. اب بیچ میں کئی جگہ پہ میں ایز اے پریس شیف بھی گئی ہوں, اور اب یہ کہ فرنٹ کیمرے پہ فرسٹ ٹائم آئی ہوں. اوکے جی, اور کئی کمپٹیشن میں نے جیتے ہیں, اور یہ بھی KWDCS جو ہے یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہاں پہ آج انہوں نے مجھے بھیجا. ٹھیک ہے. پہلے تو ان کا شاید قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ تھینک یو, انہوں نے بہت مجھے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا آپ جا کے کریں اور تھوڑا سا کانفیڈنٹ لائیں اپنے اندر. تو بس اب یہ ہے آگے منگتی. میرا آن لائن کو کام میرا الحمدللہ چل ہی رہا ہے, اور آرڈرس لیتی ہوں فروزن کے اور کیک, ویڈنگس کیکس, اور
कैटरिंग के भी मैं काम करती हूँ। ओके, जबरदस्त। और बिल्कुल आप जो है स्क्रीन हमारी हमेशा आप जैसे लोगों को प्रमोट करने के लिए हाजिर है। मंसूर साहिर साहब भी हमेशा आपकी जो है वो प्रमोशन के लिए हाजिर है। आप इसी तरह से जो है वो काम करती रहे और अच्छे अच्छे खाने हमें टेस्ट करवाती रहे फायजा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपने बहुत जबरदस्त कस्तूरी चिकन बनाई। हम लोग जब लज्जत से हम जो टेस्ट करेंगे तो फिर बताएंगे आपको कि कैसा बना है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में थैंक आए। यू सो मच सर। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब और बढ़ते हैं वहाज की जानिब। वहाज, हमें जरा ये बताइएगा कि आपने अभी जरा ब्रेक के दौरान हमसे शेयर किया कि आप जो है आप एज अ डिबेटर यहाँ पर आए थे मेट्रो की स्क्रीन पर, तो जरा उसके बारे में बताइए, जरा अहवाल उसका जरा हम सुनना चाहते हैं। जी 2021 में जो है वो मैं यहाँ आया था और ये जहाँ तलहा भाई बैठे हुए हैं और आंटी बैठी हुई है, यहीं जो है वो होस्ट बैठे हुए थे। Okay. और साथ ही साथ जहाँ अदील भाई बैठे हुए हैं और मैं बैठा हूँ, यहीं जज बैठे हुए थे। और उस तरफ जो है वो एक रोस्ट्रम लगा हुआ था और उसमें मैं स्पीच कर रहा हुआ था। वाह भाई माशाल्लाह। तो क्या कैसा महसूस करें आप सबसे जानना चाहूंगी। पैगाम का टाइम आ गया, मतलब पहला सेगमेंट तो ऐसा उड़ता है कि चुटकियों में उड़ जाता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे किश्वर टीचिंग के हवाले से या किसी भी हवाले से? मैं इस प्लेटफॉर्म को बेस बनाकर मैं सारे टीचर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, टीचिंग हैज़ ऑलरेडी चेंज, रेवोल्यूशनाइज्ड। नाउ डू नॉट टीच विद द ऑर्थोडॉक्स एंड ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। ट्राई टू इनकलकेट सम न्यू मेथोडोलॉजीज, क्योंकि आपके बच्चे आपसे स्मार्ट होते जा रहे हैं तो आपको उनके एक स्टेप आगे होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। आप इस कम्पैटिटिव टीचिंग एज में बिहाइंड रह जाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पसीर हो गया। आप सब मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आप चारों ने आके 4 चांद लगा दिए। इसी 4 चांद लगाने की बात से अचानक से मुझे याद आए एक और चांद जो कि हमारे प्रोग्राम में आकर मजीद और चांद को जो है वो बढ़ाएंगे। ऐसे खान साहब को दावत देना चाहूंगी कि आइए और अपने सुरू के जादू से जो है वो सबका समा बांध दीजिए।